वतरा, और तू देखेगा नस्लम बईदा, एक दूर की नस्ल को। और ये तस्करा का 1969 का एडिशन के सफ़ा नंबर 7 पर है, बाकी एडिशन में मुख्तलिफ सफ़ों पर है। 1969 के एडिशन में सफ़ा नंबर 7 पर है। और उनके अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे जो है ना इल्हामात हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये मेरे पास कोई 10-15 ऐसे रेफरेंस हैं जिनमें उन्होंने अपनी उम्र बयान की है और ईस्वी सन में अक्सर बयान की है, और 1840-41 बताते हैं। आप मुझे बताएं, आपकी जमात 1835 का रट क्यों लगाती है? चलो ठीक है, पूछूंगा। ठीक है। ये गलत है बात। मैं उसकी वजह आपको बता दूं, आपको शायद थोड़ी सी तकलीफ हो, लेकिन मैं आपको कहूँगा आप इसको कंफर्म करें। और यहाँ पर ठीक मैंने है। वो वीडियो लोड की हुई है। 1838 जो मिर्ज़ा ग़ुलाम मुर्तज़ा थे ना, वो सिखों की फ़ौज के मुलाजिम थे। आपको इल्म है इस बात का? जी जी। वो 1818 में भर्ती हुए और उनके साथ उनके 2 भाई भर्ती हुए, ग़ुलाम महिउद्दीन और अब्दुल कादर। तो ये 2 भाई जो थे, उनके साथ 3 भाई भर्ती हुए सिखों के, और सिखों की फ़ौज का नाम दल खालसा था। 1836 में अफगानिस्तान की सूरत हाल देखकर सिखों ने पेशावर पर कब्जा कर लिया। और ये जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसमें सब सबूत मैंने दिखाए हैं इस बात के। इसी पर है, आपकी टिकटॉक वो पर। प्रोफाइल में? हाँ जी। हाँ, मेरे प्रोफाइल में है वो, उस पर लिखा है। ठीक। खैर वो अगर आप देखें आपको नजर आएगा। हाँ, उस देख पर लेंगे ना। अफगानिस्तान ने ये फैसला किया कि वो पंजाब पर कब्जा करेगा। तो सिख डर गए। उन्होंने अंग्रेज़ों को जाके कहा कि भाई हमारी मदद करो। तो अंग्रेज़ों ने हिसाब लगाया कि अफगानियों की तो रेगुलर आर्मी है ही नहीं, वो तो कबायली आर्मी से लड़ते हैं। दल खालसा बड़ी ठीक ठाक आर्मी है। तो उन्होंने इनका साथ देने का फ़ायदा किया। पर जंग किसकी थी? पंजाबियों की, सिखों की। किसके खिलाफ? अफगानिस्तान के। और अफगानिस्तान की कौन सी सूरत हाल से उन्होंने फ़ायदा उठाया? अफगानिस्तान ने शाह शुजा जो था अफगानिस्तान का बादशाह, उसको डिपोज किया और अमीर काबिल खान नामी एक शख्स अमीर काबिल बन गया। उसका नाम भी लिखा है मैंने जो वीडियो अपलोड की हुई है। तो उसके नतीजे में सिखों ने पेशावर पर कब्जा किया 1836 में। तो फिर उन्होंने हमला करना चाहा, तो अंग्रेज़ों के साथ 1838 में पूरी दल खालसा अफगानिस्तान पहुंच गई जंग लड़ने। अंग्रेज़ उसको पीछे से मदद कर रहा था, लेकिन जंग दल खालसा की थी। और उन्होंने शिकस्त भी दी इनिशियली अपने इससे, लेकिन 1838 से 1842 तक ये जंग जारी रही। आपको पता है अफगानिस्तान से कादियां आने का रास्ता कई महीने का रास्ता है। इस दौरान नहीं। गुलाम मुर्तज़ा जो थे वो अफगानिस्तान में थे, क्योंकि आपकी जमात कहती है कि वो सिपाही नहीं थे दल खालसा में, वो उसके कमांडर थे। अब 4 साल जंग हो और कमांडर मौजूद ना हो, ये तो नहीं हो सकता ना। तो आप मुझे बताएं कि अगर आपकी जमात मान ले कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी 1840 में पैदा हुए, तो फिर तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम मुर्तज़ा तो था ही नहीं कादियानी 1838 से। तो खैर आप इस पर सोचें। और मैं आपको एक और हवाला देता हूँ, वो आप नोट करें। इसी एविडेंस की बिना पर कौमी असेंबली की कार्रवाई है 1974 की। सफ़ा नंबर नोट करें, 1231 है उसका सफ़ा नंबर। किसका? वहां पर मिर्ज़ा नासिर ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो थे उनका एक जो बता रहे हैं अलेक्जेंडर डोई के बारे में। कहते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने कहा कि इसकी पहली मौत तो उसी वक्त हो गई जब इसने कहा कि वो हराम की औलाद हैं, यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को अलेक्जेंडर डोई ने कहा कि वो हराम की औलाद हैं और उनका बाप नामालूम है। मैं नहीं कह रहा, मुझे ना कुछ कहें। ये बात सफ़ा नंबर 1231 पर 1974 की
कार्रवाई में लिखी है और ये बयान करने वाले मिर्जा नासिर। बस इतना ही कहना था। और बस आपसे ये है कि आपकी जमात मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, जिन्हें आप इमाम पता नहीं क्या क्या मानते हैं, उनको झूठा क्यों कह रही, जबकि उन्होंने साफ हिजरी सन में अपनी तारीख पैदाइश बार बार बयान की है। क्या इस वजह से जो अलेक्जेंडर डोई ने इल्जाम लगाया था वो ठीक है? अच्छा। हाँ नहीं नहीं, मैं तो आपको हकीकत बताऊंगा। वैसे मैं चाहता नहीं। हाँ, ये तो एक बात हो गई। आप पूछ रहे थे कि खिलाफत वाली आपने कोई बात की, आपने की ना खिलाफत के खिलाफत बारे में, वाली कि खलीफा आते हैं, तो मैं आपकी खिलाफत की बात कर सकता हूँ आपसे। नहीं, खलीफा आती है, मैंने बात की थी। आपने तो ये पूछा था ना लाहौरी में से हैं या हाँ, खिलाफत वाली में मैंने से। पूछा तो आपको, आपके जो ये आपने कहा कि आप खिलाफत वाली जमात से हैं, ठीक है? मैंने ठीक सुना ना? जी जी, ये खिलाफत वाली जमात से। अच्छा, ये खिलाफत किसने कायम की? हम्म? ये जो खिलाफत है, आपके खलीफा हैं, मतलब मैं तो सबको नाम तक जानता हूँ। हकीम नूरुद्दीन को तो मैं खलीफा नहीं कहता, क्योंकि वो खुद नहीं कहते थे। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद हैं, फिर मिर्ज़ा नासिर, मिर्ज़ा ताहिर, और अब मिर्ज़ा मसरूर, ठीक है ना? हम्म। तो आपका क्या ख्याल है नहीं, किसने? ये जो मैं पूछ लूंगा, ये क्यों नहीं पहले खलीफा क्यों नहीं कहते थे वो अपने आप को? कहते हाँ, होंगे वो वो। मैं अभी अगर आपको नाम बता की दूंगा बात कि करें तो मौलवी नूरुद्दीन जो हैं। और हाँ बिल्कुल ये अब मैं बिल्कुल आऊंगा, जरूर आऊंगा, क्योंकि आपको फॉलो कर लिया है। तो हाँ, ये बता दें कि टाइम कौन सा है, मुकर्रर है या किसी वक्त भी चला लेंगे आप नहीं, मैं तो बड़े ब्रॉड? दिनों बाद मैंने ब्रॉड चलाई है। तो आपको कोई काम करना है या आप इस हाँ सवाल जी, पर मैं थोड़ी सी जाने लगा बात हूँ, कर बहुत सकते? ज़रूरी है। अच्छा, मैं ज़रूर जरूरी काम। करता, लेकिन लाजमी तौर पे जाना है मैंने। हाँ ठीक है, आप तकरीबन जाएं, 30 अपना काम करें। मिनट से लेके 40 मिनट तक मुझे सफ़र करना पड़ेगा। हाँ तो नहीं नहीं, आप इसलिए जाएं, मैंने आप जाना जाएं। ज़रूर। आप, बहुत शुक्रिया आपका जी, आने का। आप दोबारा लेकिन भी बहुत तशरीफ लाएं। अच्छा तरीका है, इसी तरह दूसरे लोगों को बात करनी चाहिए। तो बहुत अच्छा तरीका है आपने, मैंने सुना है। लेकिन ये कहना कि वो ये तो मिर्जाई है, ये तो है, इससे बात ही ना करो, ये तो कोई बात ना हुई। आप बात बताएंगे हमें, मैं सोचूंगा कि हाँ कहाँ तक है। और जो जो हवाले आपने बताए, मुझे पता है कि ये आप तकरीबन सही बता रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आपने गलत बताया तो नहीं, वो तो बहुत वो गलत बात देखते ही कर रहे पता लग जाएगा। हैं, बिल्कुल उसी हाँ वक्त जी। पता लग लेकिन जाएगा। बहरहाल मैं इस बात को भी, और जो बैरिस्टर साहब हैं इनका भी खास तौर पे शुक्रिया करूंगा, क्योंकि एक और ब्रॉड पे भी थे तो बड़े अच्छा, उधर भी ये बड़ी अच्छी बातचीत कर रहे थे। हाँ नहीं, इसी ब्रिस्टर तरह साहब पढ़े लिखे लोगों माशाल्लाह ने, बहुत अच्छा बात करते हैं। वही साफ सी बात है कि जो इंतहाई ज्यादा पढ़ा लिखा है इंसान होता है ना, उसी को पता होता है, उसी के साथ बात करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह आऊंगा, मैं हाँ जरूर बैठता। तो हाँ, लेकिन मैं वो मेरे आमतौर साथ पर ना जो 6 बजे के करीब, 6-7 बजे ना, कभी हफ्ते में 2-3 दफ़ा आता हूँ। लेकिन बैरिस्टर साहब रेगुलरली इसी आते वक्त, हैं, आप उनसे पूछ लें। और बैरिस्टर साहब मुझे मैसेज कर देंगे, मैं भी आ जाऊँगा। ये बैरिस्टर साहब की है नहीं नहीं, ये मेरी ब्रॉड? है, आज मैंने खोली हुई है। लेकिन अच्छा, तो बैरिस्टर बैरिस्टर साहब साहब की किस नाम बताएं। से है? बैरिस्टर साहब आपको बताते हैं वो। बैरिस्टर साहब आप मौजूद हैं? जी कब आपकी ब्रॉड, आप तो बहुत रेगुलरली लगाते हैं। जी, मैं रोज़ाना अपनी लाइव लगाता हूँ तकरीबन 8 और 9 ओ क्लॉक यूके टाइम पे मेरी लाइव होती है शाम को? मेरी। जी, शाम को यूके टाइम, लेकिन हाँ अमूमी तौर पे अंग्रेज़ी ज़ुबान में होती है। हाँ, लेकिन कोई नहीं, हम अच्छा थोड़ी सी अच्छा। उर्दू में बात कर सकते हैं आपके। जी बिल्कुल, ज़रूर। हाँ, तो आप इस सवाल पर सोच के थोड़ा सा आए। मैं जी बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे इस बात पर खासा अफसोस होता है कि एक आदमी ने तो साफ साफ बताया हुआ है, आप उसको जुटला रही है आपकी जमात। तो अगर आपको वजह पता लग जाए तो हमें भी बताएं, तो ज़रूर तशरीफ़ लाएं मेरी कुली, वहाँ आ जाएं। बैरिस्टर साहब जी की जी। तो रोज़ लगती है, वहाँ पर आ जाएं। हम्म, ठीक है। हाँ जी।
تو یہ ایک اور بات کی ہے، ٹھیک ہے آپ کی براڈری ہر طرح کا بندہ آ جاتا ہے، ایک ریکویسٹ کروں گا کیونکہ میں نے تو سوچ لیا تھا کہ بات ہی نہیں کرنی کسی بھی بندے سے، ڈر نہیں ہے، وہ یہ تھی کہ اسی طرح آپ تو خیر ماشاء اللہ مسلمان ہیں، آپ تو حافظ ہیں، آپ سے توقع نہیں ہے، سن رہے ہیں آپ میری بات کو؟ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ وہ ایک مسیحی براڈ تھی، وہ بھی جی بڑے اچھی بات کرتے رہے، لیکن وہاں پہ ایسے گند بھی آ گئے ایک دو دن 3 دنوں سے، تو اس کے ساتھ مل کر اس نے غلط کیا ہے۔ بھئی آپ نے ہمیں برا کہنے کی جگہ آپ اسی طرح باتیں بیان کریں، گالیاں تو ہاں نہ بالکل، نکالیں نا آپ، نہیں نہیں گالی تو دینی نہیں آپ بس چاہیے. صرف باتیں، وہ نامراد انسان نے بڑا گند نکالا۔ چلیں ٹھیک ہے، اللہ حافظ، میں لیٹ ہو رہا ہوں، نہیں اللہ آپ تعالیٰ نے ہدایت دے جو شخص بہت اچھا آپ مطلب. نے، ہاں جی ہاں جی، چلیں آپ ضرور تشریف ہم لائیں ہدایت دوبارہ. کے لیے ہی آتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ میں غلط نہیں ہوں یا صحیح نہیں ہوں، بہرحال یہی اسی طرح بات کر کے ہی پتہ لگتا ہے نا بندے کو ہاں نہیں دیکھیں بات یہ وہ ہے کون سے۔ کہ انسان ایمان اس لیے لاتا ہے کہ انسان کو موت آ جائے، اور جی کوئی جی، قبر میں اپنی ذاتی رائے یہ کہتا ہوں کہ میں نے تحقیق اچھا اس اچھا، لیے کی. چلیں ٹھیک ہے، وہ مجھے ہاں میرا روم میٹ کہہ رہا ہے کہ ہاں جی جلدی اٹھا، چلو اللہ ہاں جی حافظ۔ اللہ حافظ. ماشاء اللہ ڈاکٹر جی صاحب، بڑی آپ نے وضاحت سے جو گفتگو وہ کی، اور جو بھی سوال تھے بڑے آپ نے اچھے انداز میں ان کو رکھا، اور میں بھی ضرور اس حوالے سے کچھ کہنا چاہوں گا. یہ جو عمر کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی، کیونکہ ایک اس کے اندر نقطہ بڑا ایک قیمتی آیا جو کہ شاید لوگوں کی، یعنی صحیح لوگوں نے کسی نے اس پہ فوکس نہیں کیا ہوگا. جب آپ نے پوچھا ساتھی سے کہ مرزا غلام قادیانی صاحب کی جو پہلی وحی تھی یا پہلی ریولیشن تھی وہ کون سی تھی، تو جی انہوں نے جواب دیا کہ ان کے والد صاحب کی وفات کے ٹائم کی، اور آپ نے کہا کہ سمانینا ہولن والی. تو جی جی. جواب جبکہ یہ دونوں درست ہیں، جواب ان اچھا کا بھی غلط نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، اور اچھا. جواب آپ کا بھی درست ہے، اور اس کے پیچھے تھوڑی سی کہانی ہے، میں ضرور ہاں وہ، بتائیں بتائیں لیکن بتائیں. اگر عمران صاحب آئیں اگر وہ کچھ کہیں، کیونکہ مجھے پھر 4-5 منٹ لگیں گے اپنی بات کہنے میں. ہاں آپ پوچھ لیں نا عمران صاحب سے. جی السلام علیکم عمران صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے سر. جی جی، وعلیکم السلام جی، اللہ کا کرم ہے بہت، ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی بہت بہت سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی، یہ اگر بیرسٹر صاحب کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، کیونکہ مجھے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا تھا ڈاکٹر صاحب سے. تو جیسے آپ بیرسٹر صاحب نے بھی یہ ساریاں گلاں پتہ نے. عمران صاحب آپ کریں اپنا سوال. ہاں مرزا پوچھیں صاحب کی پوچھیں. ایک مرزا صاحب کی ایک بات ہے، وہ مجھے آپ سے کنفرم کرنی ہے، آیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے یا نہیں؟ کون یہ سی؟ جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوخ کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہند کی طرف بھی ایک نبی آیا ہے ہاں جو جی، کاہن، یہ حدیث موجود ہے ایسی کوئی؟ میں پہلے تو آپ کو وہ ریفرنس بتا دوں. آپ کو پتہ ہے انہوں نے کہاں لکھی یہ بات؟ جی جی، وہ میرے پاس ریفرنس موجود ہے. اچھا تو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے، تو آپ کنفرم کر دیں کہ واقعی یہ والی ہے جس پر آپ بات کر رہے، تو پھر میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں گا، کیونکہ ایسی ایک دو جگہ پر انہوں نے ایسی باتیں لکھی ہیں. تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہند والی جو ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب، جو میرے پاس ہاں موجود ہے وہ یہ روحانی دیکھیں جی، جی ایک یہ خزائن کی جلد 23 ہے، صفحہ 382 ہے، اور چشمہ معرفت کتاب کا نام ہے. پہلے پیراگراف: ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے ملکوں کے انبیاء کی نسبت سوال کیا گیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ ہر ایک ملک میں خدا تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں، اور فرمایا کہ آگے عربی میں لکھا ہے کان فی الہند نبی اسود اللون اسمہ کاہنا. کان فی الہند نبی اسود اللون اسمہ کاہنا، اور خود ہی ترجمہ لکھا ہے، یعنی ہند میں ایک نبی گزرا ہے جو سیاہ رنگ کا تھا اور نام اس کا کاہن یعنی کنیا، جس کو کرشن کہتے ہیں. یہی ہے، یہی والی پوچھ رہے ہیں؟ جی بالکل یہی والی. یہ جھوٹی حدیث ہے، من گھڑت. اچھا من گھڑت، کیونکہ میں نے سوال کیا تو مجھے وہاں سے جواب یہ دیا کہ لازمی نہیں کہ جو حدیث ہو وہ حدیثوں کی کتاب سے ہی آپ کو ملے، کسی دوسری کتاب سے بھی لے سکتے ہیں حدیث. کون سی؟ مرزا غلام قادیانی کی کتاب کی؟ میں نے ان سے بہت پوچھا
بولتے ہیں یہ میرا خیال سے ابن عربی کی کوئی بتا رہے ہیں کہ کوئی بالکل جھوٹ ہے جی، وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی. یہاں تو انہوں نے، یہاں تو مرزا قادیانی نے لفظ کوٹ کیے ہیں، کانا فی الہند نبی اسود اللہ نے اسمہ کاہنا، ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا. اور بعض جو ادھر ادھر کی کتابوں میں ہند کا ذکر ہے لیکن مختلف الفاظ ہیں، وہ میرے پاس وہ بھی حوالہ موجود ہے، لیکن ایسا نہیں لکھا ہوا. یہ ایک ہی من گڑت حدیث نہیں ہے. میں تو جی آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کے تو ہوش گم ہو جائیں گے کہ من گھڑت خبریں کیسی ہوتی ہے. ایس سنو جی حدیث، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس پر غور کریں. خزائن کی جلد 6 ہے، صفحہ 337 ہے، شہادت القرآن کتاب کا نام ہے. یہ میری فیوریٹ والی ہے جی. کہتا ہے کہ مثلاً صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے، سنا، خاص کردہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری نے لکھا ہے کہ آسمان سے اس کے لیے آواز آئے گی، ہادہ خلیفۃ اللہ المہدی، کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے. میں نے خود ترجمہ کیا لیکن وہ کتاب کے لفظ ہیں، آسمان سے اس کے لیے آواز آئے گی، ہادہ خلیفۃ اللہ المہدی. اب سوچو کہ یہ حدیث کس پایا اور مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصل کتب بعد کتاب اللہ ہے. لو جی، مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ جناب یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح بخاری کے بارے میں فتویٰ جاری کیا ہے کہ اصل کتب بعد کتاب اللہ. آپ نے سنی یہ حدیث؟ جی یہ ابھی آپ نے مجھے بتائی، لیکن ہاں یہ بخاری کے بارے میں یہ تو میں نے سنا ہے کہ مرزا کہتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کے بعد میں کہتا ہوں کسی بھی کتاب سے نہیں جے. بخاری تو دور دی گل ہے. مرزائیاں نو دسو $10,000 کیش جو حدیث بخاری چو کٹ دیں کسے ایڈیشن تو. اوپن چیلنج ڈاکٹر صاحب آپ نے دیا ہے، تو اگر کوئی قادیانی حضرات نیچے بیٹھے ہیں وہ ریکارڈ کر لیں کلپ. ہاں بالکل ریکارڈ کریں جی. بخاری شریف جو ہے وہ کھول لیں، کی ورڈ سرچ کریں، نہیں بھی ہاں کرنی ایک تو حدیث لے آؤ بس اسی طرح لکھی ہوئے. جی میں ضامن گارنٹر بنتا ہوں کہ آپ کو ضرور $10,000 جو ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے جائیں گے. بالکل جی، لیں بخاری سے نکالنا ہے یہ حدیث. ڈاکٹر صاحب مجھے جو کاہن والی جو حدیث کا مجھے جواب مجھے وہاں سے یہ دیا گیا، تو پھر آپ یہ جو مرزا صاحب پہ اعتراض کر رہے ہو تو پھر تو نبی کریم پہ بھی اعتراض آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ حضرت آدم علیہ السلام جمعہ والے دن پیدا ہوئے. اچھا، تو اب یہ جمعے کا ریفرنس کہاں سے لے کے آؤ گے آپ لوگ؟ کون تو کہتا ہے جمعے کا ریفرنس کہاں سے لاؤ گے؟ یہ قادیانی نے مجھے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام جمعے کو ہوئے پیدا. تو یہ تو ہاں اس کا میں آپ کو ریفرنس بتاتا ہوں جی، میں آپ کو بتاتا ہوں ریفرنس. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات نہیں کہتے تھے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے نہیں انہیں دی. ٹھیک ہے، بالکل اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ وہ جمعے کو پیدا ہوئے، یقیناً جمعے کو پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، اب قادیانی کے لیے، قادیانی کا کام ہے کہ اس کو غلط ثابت کر دے کہ لو جی اے تاریخ پیدائش حضرت آدم علیہ السلام دی. اب پرابلم یہ ہوگی قادیانی کے لیے، بیرسٹر صاحب ہے غور کرو، ہن قادیانی پوچھے گا یار کہڑے والے آدم دی لیاواں او جڑا پچھلے 6,000 سال دا یا اس تو پچھلے یا اس تو آپ کو پتہ ہے قادیانی کہتے ہیں کہ ہر 6,000 سال بعد نیا آدم پیدا ہوتا ہے. نہیں. لو جی قادیانی نے تانوں اپنے بارے کچھ دسیا ہی نہیں. یہ جی ان کے خلیفوں کا فتویٰ ہے، مرزا قادیانی کا نہیں ہے. وہ ان کے خلیفوں کا کہنا ہے جی ہر 6,000 سال بعد نیا آدم پیدا ہوتا ہے. شیطان ابلیس جو ہے نا وہ تو ایک انسان ہے، اور جنت کوئی آسمانوں پر نہیں اور ہیونز کچھ نہیں ہے. جنت زمین پر ہی تھی اور خالی آدم علیہ السلام کو نہیں نکالا گیا، ساتھ پورا قبیلہ نکالا گیا تھا. اے جی فتویٰ دے انہاں دا مرزیاں دا، آپ یقین کریں گے اس بات پر. اور قرآن پاک میں 7 مرتبہ تخلیق آدم کا ذکر ہے اور صرف ایک آدم کا ذکر ہے. اور سورہ طٰہٰ میں جس کا وہ مرزا طاہر جھوٹ بول کے گٹے جوڑ کے جھوٹ بولتا تھا
तो कह रहा था कि लो जी तो लिखा कुल एहबितू मिन्हा, और सूरह ताहा में लिखा है कुल, कहा एहबिता मिन्हा जमीया। अरबी जुबान में दो के लिए खास ग्रामर है, और इसका मतलब है कहा तुम दोनों यहां से इकट्ठे निकल जाओ। ये तो मरज़इयों की हालत है। उन्होंने कहा ना मेरे नाल आके गल करन, वो तो दौड़ जाते नहीं यार, 5 मिनट नहीं रुकते। ये अभी एक बड़े दिनों बाद उनकी जमात का बंदा आया, बस मैंने पहला ही सवाल किया, दूसरी सवाल पर उन्होंने कहा आज वास्ते कोई काफी है। क्यों बैरिस्टर साहब? बिल्कुल दुरुस्त बात है। और डॉक्टर साहब नीचे एक हमारे साथी बैठे हैं अली खान साहब, तो वो कह रहे हैं कि आपके $10,000 के अंदर $500 उनके भी डाल दिए जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं जी, आपके कहीं नहीं जाने वाले डॉलर। मैं तो मरज़इयां नूं बड़ी देर दा कह रहे हैं पैसे ले जाओ, वो मानते ही नहीं। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। मेरा तो एक और भी दावा है, $10,000 का एक और इनाम भी है बैरिस्टर साहब। अगर देखें डीएनए टेस्ट 3,000 साल पुरानी लाश का भी हो सकता है, आप जानते हैं ना। सबूत ये है कि जो डेड सी स्क्रोल आपने सुना है ना, बड़ा फेमस स्क्रोल है। जी बिल्कुल, ओल्ड टेस्टामेंट के। हाँ, ओल्ड टेस्टामेंट डेड सी स्क्रोल जो है ना, जो डेड सी में से मिला, वो लेदर पर लिखा था, और इन्होंने वो लेदर के टुकड़े कैसे जोड़े डीएनए मैच करने के बाद। तो जाहिर है वो तो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का 3,000 साल पुराना, बल्कि 3,000 प्लस ईयर्स पुराना है। और डीएनए जो है उसकी कोई लिमिट नहीं, बल्कि आपने सुना होगा डायनासोर के जो आसार इन्हें मिले हैं उनमें कैसे उन्होंने आइडेंटिफाई किया, डीएनए से। तो डीएनए तो बिलियंस ऑफ साल जिंदा ठीक रहता है। तो अब मैं मरज़इयों को, मेरा एक और इनामी दावा है मरज़इयों के लिए। मेरा दावा है मिर्जा गुलाम कादियानी की नुसरत जहां से एक भी औलाद नहीं है, सब दूसरों का माल है। अगर डीएनए टेस्ट करवा कर वो ये साबित कर दें कि उनमें से एक भी मिर्ज़ा कादियानी की औलाद थी और वो उनका बाप साबित हो जाए, तो $10,000 प्लस जितना भी खर्च आएगा टेस्ट करने का मेरी जिम्मा। खतरनाक बात आपने डॉक्टर साहब कर दी है। ये तो चले इस पे फिलहाल खामोशी अख्तियार करते हैं। अगर कादियानी आएगा तो ज़रूर उससे ये सवाल रखेंगे। आमिर खान साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर खान साहब, उम्मीद है आप सर खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं बैरिस्टर साहब? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप कुछ अगर कहना चाहें प्लीज़। डॉक्टर साहब आप ठीक हैं सर? जी बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आज मैं ना एक ब्रॉड पर सुन रहा था, तो एक जो कादियानी था ना, वो ये कह रहा था कि ये बाइबल में भी है कि जो मेरे बाद जो आएगा ना उसका नाम अहमद होगा। तो अच्छा, हाँ ऐसा ठीक कोई है। ऐसा कोई है सर बाइबल में ऐसा? जबकि हाँ बिल्कुल है। वो सर आपको थोड़ा इस पर सर रोशनी डाल दें। देखें, आपकी पेशगोई है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो बाद में आने वाले हैं। और कादियानी एक बड़ा झूठ बोलते हैं। ये हमारे भाई अली खान साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब सब भाई हैं कभी। तो बात यह है कि अहमद जो है ना, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइशी नाम है। जब आप पैदा हुए तो आपकी वालदा ने जो आपको नाम दिया वो अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अपने दादा ने दिया। मिर्जे को देखें, मैं एक बात कहता हूँ, मैं इन्हें कहता हूँ कि देखो ये कुरान में जो इस्मो अहमद वाली आयत है, वो कहते हैं जी ये तो मिर्जा कादियानी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। वो असेंबली में पूछा या मुख्तियार ने मिर्जा नासिर से, ओए आयत किधर वास्ते? कहते जी इससे मुराद तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो इस्ताराती तौर पर कहते रहते। सुने, इतना जालसाज है ना। तो जो अहमद है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिफाती नाम नहीं है, आपका पैदाइशी नाम है। अगर आपकी वालदा का दिया हुआ नाम आपका पैदाइशी नाम नहीं है, तो आप मुझे बताएं कौन सा नाम आपका पैदाइशी नाम होगा? सही है, ठीक है सर। अच्छा डॉक्टर साहब थैंक यू।
لیکن آپ کائنڈلی اس کے لیے تھوڑا سا کوئی ریفرنس مجھے بتا دیں گے، اگر کبھی کسی سے بات ہو بندہ اس کا ریفرنس بھی بتا سکتا ہے نا کس چیز کا؟ کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے ان کا نام احمد رکھا تھا۔ یہ جو سارے سیرت النبوی کی ساری کتابوں میں لکھا ہے، کیا بات کر رہے ہیں اچھا جی۔ آپ نے کبھی کتاب نہیں پڑھی سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اچھا اس میں سے ریفرنس مل جائے گا سر؟ ہر کتاب میں سے ملے گا۔ دیکھیں آپ کی سیرت تو شروع ہی آپ کی پیدائش سے ہوتی ہے۔ جب کسی کی پیدائش کا ذکر کیا جائے گا تو نام کا تو ذکر آئے گا نا کہ نہیں آئے گا؟ جی جی سر۔ آپ تاریخ ابن خلدون پڑھیں، سیرت شام پڑھیں، ٹھیک ہے۔ سیرت ابن شام جو ہے تو وہ آپ پڑھیں، ہر سیرت کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ محمد مصطفیٰ کو کہتے ہی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھول گیا یہ؟ نہیں صحیح بات ہے، صحیح کہہ رہے ہیں سر۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر۔ قادیانیوں نے بڑا اثر کیا ہے لوگوں کے دماغوں پر مطلب انہوں نے یہی بھول گیا ہے کہ ساڈے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا۔ دیکھیں وہ تو مرزا تو احمد پیدا ہی نہیں ہوا، وہ تو غلام احمد اس کا نام رکھا، اور غلام احمد کو تو غلام کہتے ہیں، ظہیر احمد کو ظہیر کہتے ہیں۔ ظہیر احمد اور غلام احمد، یہ تو احمد تو ایک برکت والی صفت ساتھ ان کے جوڑ دی، کیونکہ احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی نام میں لکھا جاتا ہے وہ برکت کے لیے لکھا جاتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بچے پیدا ہوئے ان کے نام کے ساتھ احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگایا گیا، لیکن آپ سے پہلے نہیں لگایا گیا۔ اسی طرح ایک اور بات بھی ہے، کبھی تجھے مرزائیوں نے پوچھا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ کس نے رکھا، کب کس دور سے ہے؟ کیوں خان صاحب؟ جی سر میں سن رہا ہوں سر۔ ہاں آپ کو علم ہے کہ اللہ، نہیں سر نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام نے اللہ تعالیٰ کو اللہ کا نام دیا؟ آتے سر یہ شروع سے ہی ہے سر، جب سے ہم بھی آ رہے ہیں حضرت ابراہیم سے پہلے ہمیشہ سے یہی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نام حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا۔ ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، جی جی صحیح بات۔ وہ تو بہت پہلے پیدا ہوئے، یعنی اللہ کا غلام وہی ہوتا ہے نا عبداللہ، عبد غلام کو کہتے ہیں، اللہ کا غلام۔ تو ایک دن ایک کافر مرتد تھا کھڑا ہائیڈ پارک میں اور لیکچر دے رہا تھا کہ یہ تو جناب پیگن خدا کو ماننے والے ہیں مسلمان، دیکھو اللہ کا نام تو اسلام کا نام ہی نہیں۔ میں نے کہا اچھا پیگن تو ہے سالے، کیونکہ اسلام میں تو 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے آخری الفاظ یہ تھے ایلی ایلی لما سبقتنی۔ ایلی جو ہے آرمینک لینگویج میں، آرمینیک لینگویج جو تھی آرمینک نہیں ریمک لینگویج میں اللہ کو کہتے ہیں۔ جیسے لینگویج بدلتی ہے تو ایکسنٹ بدل جاتا ہے نا، جیسے عیسیٰ کو یسوع کہنا ان ہیبرو زبان میں یا دوسری زبان میں، اور پھر یسوع کا جیسس بن جانا۔ تو جب زبان بدلتی ہے، اور میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں آج کے دور سے۔ خان صاحب آپ نے کبھی انگریزوں کا نام ہنری سنا ہے؟ جی جی جی۔ آپ کبھی فرانس گئے ہیں؟ نہیں سر۔ اچھا فرانس جائیں گے تو آپ کو نام تو ہنری لکھا ہوا ملے گا، HENRY لکھا ہوگا، لیکن اگر آپ فرینچ آدمی کو کہیں گے تو آپ کو پتا ہے وہ کیسے اس کو پروناؤنس کرے گا؟ اغی۔ آپ مجھے بتائیں اغی اور ہنری میں کوئی مماثلت ہے؟ نہیں جی بالکل نہیں۔ کیونکہ ایچ آ ہے کی ساؤنڈ دیتا ہے فرینچ لینگویج میں، اور آر غا کی ساؤنڈ دیتا ہے۔ تو جو آدمی ہنری انگریزوں کے لہجے میں ہنری کہلاتا ہے، فرینچ کے لہجے میں اغی کہلاتا ہے۔ جو عربی میں اللہ کہلاتا ہے، اریمک میں ایلی کہلاتا ہے۔ ان کے پڑھنے کا طریقہ ہے نا اپنا ایک۔ جی جی جی۔
تو اللہ تو نام تمام حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا گیا اور وہاں سے ہر نبی نے وہی نام دیا اللہ تعالیٰ. اللہ سب سے یونیک نام ہے اللہ تعالیٰ کا, باقی نام صفاتی ہیں. بے شک صحیح بات. تو قادیانی جو ہے نا, انہوں نے بڑی گڈمڈ کر دی ہے لوگوں کے, یہ گڈمڈ کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اگر آپ اپنی بات صاف رکھیں نا, تو ان کو قادیانی تو ثبوت مانگتے پھرتے ہوتے ہیں نا, اور خود کبھی ثبوت نہیں دے گا قادیانی آپ کو. اس کو کہیں کہ یہ بات بتاؤ کہ بھائی مرزا قادیانی تو غلام قادیانی, غلام احمد تھا, اس کی ماں نے غلام احمد نام رکھا اس کا, تو احمد تو نام ہی نہیں رکھا. تو غلام احمدی تو وہ ہو سکتے ہیں, احمدی نہیں ہو سکتے. جو احادیث ہیں مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, انہوں نے بڑا واضح لکھا ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہوں گے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی ہے وہاں سے ہوں گے. ان کی والدہ کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے نام پر آمنہ ہو رضی اللہ عنہ, اور ان کے والد کا نام آپ کے والد کے نام پر عبداللہ ہو. تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کا اپنا نام صرف احمد ہو, تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایسا ہے مرزا قادیانی کے ساتھ؟ وہ تو غلام احمد ہے. جی جی ہن غلام اٹھ کے کہے کہ میں بادشاہ بن گیا ہیں, تو تسی کی کہو گے, چھتر مارو گے نا انہوں. صحیح بات ہے. بس اسی بھی یہی کر رہے. اچھا سر, ایک بات اور ہے سر, یہ میں نے سنا ہے کہ اس نے اہل بیت کی بھی گستاخی کی ہے. وہ اس طرح کے میں کہتا ہوں گستاخیاں, وہ تو کچھ نہ پوچھیں, لانتیوں کا لانتی ہے. اس کی گستاخیوں کی کوئی لیمٹ نہیں ہے. وہ مرزا قادیانی جو تھا وہ اسکیزوفرینک تھا, دماغی مریض تھا. اور یہ آپ کو ایک اور خان صاحب میں بات بتاؤں کہ یہ تو مرزے کو جھوٹا کہتے ہیں صبح شام. میں آپ کو ایسی مثال, ابھی ایک یہاں پر اس جماعت کے بندے تھے, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو ذرا سلیس زبان میں بتا دوں. انہیں تو میں نے ایک ہی سوال کہا, میں نے کہا کہ بھئی تم 1835 کہتے ہو, مرزا قادیانی تو کہتا ہے میں 1840-41 پیدا ہوا, لکھ کے دے گیا, بار بار لکھ کے دے گیا, تم جھوٹ کیوں بولتے؟ بس وہ اس بات پر ایک سوال ان کے لیے کافی ہوا, وہ چلے گئے. کہتے ہیں بعد میں آئیں گے, بات کریں گے. ہاں جی, ہمارے پاس درست جی 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 ڈاکٹر, جی میں بالکل درست بات فرما رہے ہیں. اگر آل بیت کے حوالے سے اگر ادھر ریفرنسز پڑھنے شروع کیے تو کوئی مسلمان سن نہیں پڑھ سکے گا بالکل جو مرزا غلام قادیانی نے ان کے حوالے سے بات کی. جبکہ یہ اسماء احمد کے حوالے سے جب بھی کوئی قادیانی اس طریقے کا سوال اٹھائے تو ایک ان سے بھی سوال آگے سے ضرور انسان کو پوچھنا چاہیے کہ یہ اتنی اچھی دلیل آپ کی جو آپ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مرزا غلام قادیانی پہ, تو یہ خیال اور یہ جو آئیڈیا ہے یہ مرزا صاحب کے اپنے دماغ میں کیوں نہیں آیا؟ اور آپ کے جو مجدد ہیں وہ تو مرزا غلام قادیانی تھے, لیکن یہ جو تعویل ہے اور یہ جو طریقہ ہے, یہ پیش گوئی مرزا صاحب پہ فٹ کرنے کی کوشش کی گئی, یہ خلیفوں نے کوشش کی. تو اس سے یہ مراد ہم دے سکتے ہیں کہ مرزا صاحب کو ایک دلیل نہ آئی سمجھ میں جو کہ مجدد تھے, بلکہ ان کے خلفاء کو آ گئی. تو اگر یہ اتنی ہی اچھی دلیل تھی تو یہ مرزا صاحب کے ذہن میں کیوں نہیں آئی؟ تو یہ بھی ایک سوال اکثر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں مرزا صاحب کی تحریروں میں سے ہی بتا دیں کہ وہ اسماء احمد کی جو پیش گوئی ہے اس کا مصداق اپنے آپ کو ٹھہراتے ہیں. بالکل صحیح, زبردست. ہاں صحیح ہے, نہیں اچھا پوائنٹ ہے, ویری نائس. میں آپ کو بھی علامہ اقبال کے چند شعر سنانا چاہتا ہوں اسی بات پر. علامہ اقبال کی فیملی نے ایک دفعہ اس گمراہ کے پیچھے بھی لگے لیکن چھوڑ دیا بہت جلدی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, کہاں پنجاب میں اسلام تیری اٹھ گئی غیرت, بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں. حدیث اسمہ احمد غلام احمد پر چسپاں ہیں, پڑے خاک اس سلیقے پر لگے آگ ان کرینوں میں. کھلونا قادیاں کا بن گئی وہ سطوت کبریٰ, ہے اب تک شور جس کا آسمانوں اور زمینوں میں. اسی حدیث کے بارے, اسی کے بارے میں ہے نا اسمہ احمد والے. بالکل بالکل موضوع اس کو بند ہی کر دیا ہے ان اشعار میں میرے خیال سے علامہ اقبال صاحب نے.
بڑے زبردست انداز کے اندر بات کو کنکلوڈ کیا. ماشاءاللہ بہت اچھے اشعار ہیں. اور یہ بھی ڈاکٹر صاحب اگر آپ تھوڑا سا بعد میں ضرور اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ غالباً علامہ اقبال صاحب کے جو والد تھے انہوں نے بیعت کی مرزا غلام قادیانی کی، اور علامہ اقبال کی عمر اس وقت کافی کم تھی جس وقت ان کے والد بیعت کیے. تو اس طریقے سے وہ جماعت قادیان کے ممبر بنے، اور اس کے بعد جب انہوں نے ان کی حقیقت دیکھی تو انہوں نے یہ جماعت چھوڑ دی. اس پہ ضرور کمنٹ کیجیے گا. بنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم بنی، امید ہے سر آپ خیریت سے ہوں گے. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شاہ جی السلام علیکم. وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ بڑے ہمارے پیارے دوست اور بڑے زبردست ساتھی بیرسٹر صاحب موجود ہیں. یہ اصلی والے بیرسٹر ہیں، یہ بھی آپ کو ہم بتا دیں. جی جی شاہ جی، یہ مرزا لانتی کی جو قبر پہ انہوں نے لگائی ہوئی ہے سلیٹ، اس پہ جی تو جی، وہ صاف صاف جو انہوں نے لکھا ہے وہ تو بہت بڑی گستاخی ہے. میں کہتا ہوں شاطمیت کی انتہا ہے. گستاخی تو چھوٹی بات کو کہتے ہیں. اور شاہ جی اتنی بڑی گستاخی وہ ایک بھائی آج دکھا رہے تھے، میں نے تو کبھی یہ بغیرتی نہیں دیکھی کسی لائف پہ، تو وہ تو بہت بڑی گستاخی انہوں نے صاف لفظ دکھائے ہیں کلوز کر کے. ہاں ہاں، میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں اس نے کیا لکھا. آپ کو اس کا مطلب استغفر بتایا اللہ. انہوں نے. یہ بیرسٹر صاحب ہمارے نہیں ایک اور دوست آئے ہیں، جج وہ صاحب. نعوذ باللہ، میں علیہ السلام سے آگے مطلب میں کیا توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. ہاں نہیں، وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ لوگ کسی چیز پر رکتے نہیں ہیں. تو اب کیا ہمیں اس کا ہم مطلب قانون ہے، نہیں تو قانون کا شاہ کہ جی، جی اگر ہمیں یہ پتہ ہے یہ نہیں رکتے، تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جب ہمارے سامنے آ کے بات تو قرآن اور حدیث کی کرتے ہیں لیکن تنزیہ طور پر کر گستاخی رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی بالکل. ہمیں کیا ان سے یہی قرآن اور حدیث سے بات کرنی چاہیے اور اپنا نرم لہجہ دکھانا چاہیے، حالانکہ ہم یہ فیل کر رہے ہیں کہ وہ تنزیہ گستاخی کر رہے ہیں اور ہم یہ محسوس کر پا رہے ہیں ان کی گستاخی کو، لیکن صرف بات اسی لیے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے کچھ لوگوں کے لیے کیا ہمیں اپنا لہجہ نرم رکھ دینا چاہیے؟ نہیں نہیں، دیکھیں ریکارڈنگ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. سچ کی ریکارڈنگ سچ ہی رہتی ہے. بات یہ ہے کہ مجھے بھی کہتے ہیں قرآن حدیث سے بات کرو، تو میں نے ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ قرآن اور حدیث سے میں بات کروں گا. مجھے قرآن بھی آتا ہے اور مجھے حدیث کا بھی کچھ علم ہے. اور لیکن کس کی خاطر تم یہ کس کو سچا کرنے کے لیے کر رہے ہو، پہلے اس کو مجھے بتاؤ. کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے نا، قادیانی مرزا قادیانی کو سچا بنانے کے چکر میں قرآن اور حدیث کا پردہ اوڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. تو میں انہیں صاف بتاتا ہوں کہ میاں بات یہ ہے کہ پہلے تم غلام قادیانی کے ماننے والے ہو. قرآن میں ان سے پوچھ لیتا ہوں بھائی تم قرآن اور حدیث کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں جی مانتا ہوں. میں نے کہا میں بھی مانتا ہوں، یہ تو ہمارے درمیان تنازع مسئلہ ہی نہیں ہے. جس کو تم بھی مانتے ہو اور میں بھی مانتا ہوں، تمہارا دعویٰ ہے جو بھی ہے، تو اس پر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات کرو مرزا غلام قادیانی پر. جب مرزا غلام قادیانی کو تم ثابت کر دو گے کہ وہ اس قابل ہے کہ جو تمہارا دعویٰ ہے اس پر پورا اتر سکے، اور ہم بھی اس پر بات کرتے ہیں، تو جب یہ تمہارا ثابت ہو جائے گی بات، تو پھر میں تم سے قرآن اور حدیث پر بات کروں گا، نہیں تو نہیں کروں. قرآن اور حدیث پر بات کرنے کی اجازت نہیں. پہلے اس میں کیا خرابی ہے؟ یہ ٹرک جو ہے نا، یہ مرزا قادیانی کا ایجاد کیا ہوا ہے، اور اس کو حکیم نورے نے اور دوسرے لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی تیری جو تاریخ ہے، چور تو، ڈاکو تو، شرابی تو، پنگی تو، فیمی تو، فراڈیا تو. اور میں ایسے نہیں کہہ رہا، ایک ایک لفظ پر میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے، ایک ایک لفظ پر. فراڈ اس نے کیا ڈاک خانے کے ساتھ، فراڈ اس نے کیا لوگوں کے ساتھ. 5 اور 50 کو زیرو کر دیا. کہتا ہے 300 دلائل لکھوں گا، اور اس کے اپنے کتابوں کے مطابق ایک دلیل بھی پوری نہیں لکھی. فراڈیا تھا بڑا زبردست قسم کا، اور ذہنی مریض تھا. نہ روزہ نہ نماز، کبھی اعتکاف نہیں کیا. 40 دن کے جادوئی چیلے بڑے کیے، کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کبھی حج نہیں کیا، کبھی تسبیح نہیں رکھی، کبھی استغفار نہیں پڑھا. آپ مجھے بتائیں کہ جس آدمی، اور اس کو کہتے ہیں کہ صحیح اسلام اتنے ہے، کیڑا اسلام ہے؟ اس سے زیادہ مسلمان تو نعوذ باللہ وہ مرتد جو زندیق تھا، مسلمہ کذاب تھا.
اس سے زیادہ صحیح وہ بھی اپنے آپ کو فرقہ سات کیا اور فرقہ رحمانیہ کہتا تھا. اپنے آپ کو سلسلہ عالیہ رحمانیہ کا نام اس نے دے رکھا تھا اور یہی اس کا دعویٰ تھا. تو قادیانیوں سے تو آپ سیدھا سیدھا کہیں کہ بھائی سب سے پہلے تو ہم مرزے کو قادیانی کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں جو تم، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ جوتے مارنے چاہیے تھے، اس کو الٹا لٹکا کے. تو بات کرنی ہے تو آرام سے کر لو، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہمارے کیا اعتراضات ہیں، وہ کیا چیز ہے، اس کی شخصیت پر بات کریں گے. پینشن چور وہ، ڈاکہ اس نے ڈالا، فراڈ اس نے کیے، عدالتوں میں وہ پیش ہوتا رہا، قتل اس نے کرائے. مطلب کون سا ایسا جرم ہے جو اس نے نہیں کیا؟ اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ چھوڑ دو، قادیانیوں کو آپ کہہ دیں کہ بھائی مرزا قادیانی نے پوری عمر خطبہ جمعہ نہیں دیا، عید کی نماز تک نہیں پڑھائی اس مرتد نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق نہیں دی. اس کی 2 وجہ ہیں. پہلی بات، اس کو قرآن آتا ہی نہیں تھا، پڑھ ہی نہیں سکتا تھا. دوسرا یہ تھا پر نالے کو اپنا کہا کرتا تھا. تو اسی لیے نہ اس نے بول کر مناظرہ کیا. ایک قادیانیوں میں انہوں نے ایک الوژن کھڑا کیا، جناب مناظر اسلام تھا. میں کہتا ہوں کیڑا مناظر اسلام یار، کو دادا کا آف کرو. خیر ہم اس موضوع پر تو بہت بات کر سکتے ہیں، قرآن حدیث سے کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے بات کرنے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ السلام اس پہ ایک علیکم ورحمۃ اللہ. عدیل صاحب ایک سیکنڈ مائک میوٹ کر لیں. علی خان صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میرا بھی پھر 7 سوال ہے، وہ بھی میں ایڈ کر لوں گا. جی علی خان بھائی. اچھا صاحب جاری رکھیے، میں تھوڑا کامنٹ ہی کرنا تھا. ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ سلطان القلم بھی ہے مرزا. سب سے ہنسی کی بات یہی ہے. ہاں جی، 10 سے کروا چکی ہے زنا لیکن پاک دامن ابھی بچاری ہے. اب یہ اس نے نصرت جہاں کے بارے میں کہا، اس سے بڑا سلطان القلم سے لبیوں نہیں لبے گا. بالکل درست بات فرمائی ڈاکٹر صاحب. نرم لہجے کے حوالے سے ایک جزوی سوال یہ آتا ہے کہ کوئی اس میں ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے عام قادیانی اور جو مربی ان کے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، عام قادیانی آپ سے بات نہیں کرے گا. سچی بات تو یہ میں آپ کو بتاؤں، عام قادیانی جو ہے نا، اس کی وجوہات ہیں کچھ. اگر آپ ان کو اندر سے جانتے نا، اگر فرض کیا کہ ایک عام قادیانی آ جائے اور مجھ سے بات کرے تو بحث مباحثہ بھی کرے، تو اس کا لہجہ وہ نہیں ہوگا جو ان کا ہے. یہ جو شاطمیت کرتے پھرتے ہیں نا، وہ بڑی مختلف باتیں آپ سے پوچھے گا اور آپ کی باتیں سن کے وہ دنگ رہ جائے گا اور وہ حیران ہوگا کہ یہ کیسے ممکن ہے. کیونکہ عام قادیانی نے نہ کبھی مرزا قادیانی کی کتاب پڑھی ہے، نہ اسے کبھی اس کی ضرورت محسوس ہوئی ہے. حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ خدام کے سلیبس میں شامل ہیں 2 کتابیں، وہ مجھے پکا پتہ ہے. ایک کشتی نوح ہے، نوح جو اس نے لکھی، جس میں وہ کہتا ہے کہ میں مریم بن گیا اور یہ وہ کوئی نہیں پڑھتا ان. میں کہنا خدام نے قسم کھادی ہوئی ہے کہ ایسی نہیں پڑھنی. وہ دوسری ہے اسلامی اصول کی فلاسفی، وہ تو کسی کو سمجھ ہی نہیں لگتی. وہ اس لیے نہیں سمجھ لگتی کہ مرزا نے بڑے سپر فلاسفی دے اصول بھی، وہ پاگل پنتا ایک یونیک نمونہ جو اسلامی اسکول دی فلاسفی. اور اس کو لکھنے والا مرزا نہیں ہے، اس کو لکھنے والا قاضی یار محمد اور مفتی صادق ہے. جی ہم نے اس کو کمپیوٹر سے پورا اینالائز کیا ہوا ہے اور اس میں تضاد کی وجوہات ہی وہ ہیں. تو عام قادیانی جو ہے وہ کم آئے گا. اور اگر دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا، مجھ سے آپ اپنا ان کو کہیں کہ ڈی ایم کر دیا کریں، آپ کو بڑے ڈی ایم آئیں گے. مجھے تو روز کوئی 200-300 کے قریب ڈی ایم آتے ہیں میرے اس اکاؤنٹ پر، بلکہ میں تو 1-2 دوسرے اکاؤنٹ بنائے چھپنے کے لیے کہ اتنے ڈی ایم لوگ کرتے ہیں. اور میں عام قادیانی آپ کی بات نہ صرف سنے گا بلکہ وہ کچھ پریشان ہو جائے گا، گالیاں نہیں دے گا. اور پھر وہ آپ کو، اگر آپ اس کو بتا دینا کہ بھائی جے تو گیا نا اس طرح اللہ دے حضور، تو تیرا کچھ نہیں بننے والا. پھر وہ آپ سے بڑا پوچھے گا. تو اسی لیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے بتا کر، بلکہ میرے ہاتھ پر انہوں نے کلمہ، کہتے ہیں مجھے کلمہ پڑھاؤ. میں ان کا پڑھ لو کلمہ شہادت، مسلمان ہو گئے، تم نے کلمہ پڑھ لیا ماشاءاللہ بہت اچھا کیا. خاموشی سے الگ ہو جاتے ہیں. اور جو شور مچا کے الگ ہوتا ہے، ایسے چودھری کی طرح، بٹ صاحب کی طرح،
ان کو بڑی مشکل کا سامنا, ان کو ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, ان کا اجر بھی بہت بڑا ہے, کیونکہ انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا, انہوں نے ایک جہاد کیا اس جماعت کے خلاف, لیکن اس کے بدلے میں ان کے ماں باپ آج تک مسلمان نہیں ہوئے. اگر وہ ہوئے بھی ہیں تو اتنا چھپکے ہیں کہ وہ بات نہیں کرتے, مرزائیوں کو نہیں بتاتے, کیونکہ یہ آپ کی پرسیکیوشن کرتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ پرسیکیوٹ کیوں کر رہے ہو. اگر یہ مظلوم ہے پاکستان میں, تو پاکستان کا تو قانون کہتا ہے کہ پرسیکیوشن کر کے دکھا, چتر مار مار منہ اڑا دیں گے, لیکن وہ تو کھلے عام کرتے ہیں پاکستان میں پرسیکیوشن. وہ لوگ جو قادیانیت چھوڑتے ہیں, ان کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو درست جن بات. کو آپ مربی کہتے ہیں نا بیرسٹر صاحب, انہیں تو کوئی مربی نہیں اے جڑے نے نا, مطلب مربی ایک ٹرم ہے قادیانیت میں, جس نے 5 سال کا کورس کیا ہو تو وہ معلم قسم کا مربی ہوتا ہے, اس کو مربی ہی کہتے ہیں. ہر جماعت میں ایک ایک دیتے ہیں تاکہ جھوٹ پر قائم رہیں لوگ, اور جس نے 7 سال کا کورس کیا ہے اسے مبلغ کہتے ہیں, اور ان میں بعض معلم بن جاتے ہیں. اس طرح کا ان کی ایک کوئی گریڈنگ کا سسٹم ہے. انصر رضا جو ہے وہ مبلغ ہے, اور مجھے کہا گیا ہے کہ وہ امریکہ میں وہ لرننگ ڈیفیکلٹی والا جو نہیں ہے, جس کو بولنا نہیں آتا ٹھیک سے, وہ بھی اس نے بھی کوئی کورس کر لیا ہوا ہے, تو وہ بھی ان کا کوئی مربی یا اس قسم کی چیز ہے, لیکن اس کو تو وہ لرننگ ڈیفیکلٹی والا آدمی ہے, اس کو کوئی چیز سمجھ نہیں لگتی ہے. تو ان کے مربیان کو خاص انسٹرکشن ہے کہ آپ نے پبلک اور سوشل میڈیا پر نہیں جانا. اس کی وجہ ہے, اگر آپ ایک مربی کو جو ان کا سند یافتہ مربی ہے ڈیفیٹ کر دیں گے, اور جو میں آپ کو بتاؤں ایک مربی کو یہاں پر ایک اور ہوتا تھا, وہ نسیم کیا نام تھا اس کا, وہ اب نظر نہیں آتا کبھی, وہ جو بڑا ہندی میں اردو زبان میں بھائیوں والی زبان میں بات کرتا تھا, بڑی گاڑی سی, تو وہ مجھے لگتا ہے وہ معلم تھا ان کا ایک, لیکن وہ بھی بھاگ دوڑ گیا یہاں سے. ان کا عام معلم آپ اس کو بڑی آسانی سے ہرا سکتے ہیں, کیونکہ وہ حقیقت جانتا ہے, اس کو کنفرمیشن ہے فیکٹس کی, وہ آپ سے مقابلہ نہیں کر سکے گا. یہ جو جاہل کے بچے ہیں نا, جو براڈیں لگا کے بیٹھے ہوئے, جہالت سے بھرے ہوئے, ان کے باپ کو بھی نہیں پتا قادیانیت کیا, اور اگر پتا ہے تو یہ اتنے ملحد ہیں سلیم میر جیسے لوگ, کہ یہ میں نے ان کو ملحدوں کے ساتھ بیٹھے الہات کی باتیں کرتے سنا کہ جی خدا تعالیٰ کون ہے, ایسے ہی تم نے تصور کیا ہوا. تو یہ ان میں سے اکثر ملحد ہیں, تو آپ بالکل فکر نہ کریں, وہ جڑا حسینی نا دا بندہ نہیں ہے گا, تو وہ تو ملحدوں کا سردار ہے. وہ مطلب آپ کو 2 باتیں کر کے پتہ لگ جاتا ہے, یہ سب الہات سے بھرے ہوئے ہیں, اور ان کی سزا بہت سخت ہے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں. اور یہ جو آ جاتے ہیں بعض, وہ تہذیب سے بات کرتے ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بھی دے دیتا ہے. اگر قادیانیت میں ذرا بھی سچ ہوتا تو میں سب سے پہلے قادیانی ہوتا. میں مطلب مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے, کیونکہ حق تو حق ہی ہے نا, اور اسلام ہی حق ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. لیکن شاہ جی ان میں منافقت بھی تو بہت زیادہ آتی ہے نا, کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے. جیسے آج ایک کسی کے سامنے رونے کا ناٹک کر رہا تھا, جیسے میں نے ویڈیو میں بڑے دیکھی ہے کچھ دیر قادیانیاں نو روندے دیکھے, تسی فکر نہ کرو, چناب نگر چلے جاؤ, ادھی پاپولیشن روندی پئی ہے, کچھ اپنی قسمت نو, کچھ مرضیت نو. وہ کسی مسلمان کے آگے رو رہا تھا کہ آپ ہمیں ہاں مجھے گالیاں دے پتا ہے, دیا کریں. میں نے وہ آپ نے ریکارڈنگ دیکھی سنی, ہوگی. کوئی سنا رہا تھا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی اور وہ عمر باپ کی براڈ تھی شاید. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں, وہی I think تو بات یہ ہے کہ انہیں اپنی قسمت پر رونا آتا ہے, اور وہ جو ہے نا, آپ دیکھیں کہ وہ مطلب اس سے کوئی سچا تھوڑی ہو جاتا ہے کسی کے رونے سے. مجھے کوئی ایک بات بتائے, ہاں رونا ہے تو اپنے رب کے آگے رو, اپنے گناہ کی معافی مانگو, خدا تعالیٰ ہر چیز دیتا ہے اور تمہیں سیدھا راستہ بھی دکھا دے گا. پبلک میں کیوں رو رہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رونے والے لوگ پسند نہیں تھے, آپ کو شاید علم نہیں.
میں آپ کو ایک واقعہ مختصراً بتاتا ہوں کہ ایک صحابی تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے، وہ ان کے 5 لڑکے تھے، وہ پانچوں کے پانچوں ایک غزوہ میں شہید ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی آتے تھے تو بہت غمزدہ سے اس تکلیف میں ہی رہتے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور اس لیے وہ تھوڑا سا کہتے تھے کہ اب کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات انہیں بڑی تکلیف دیتی تھی کہ وہ بہت غمزدہ رہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ رسول پاک اب اس کے بعد یہ آیات بھی اتری تھی کہ جو شہید ہوئے اللہ کی راہ میں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ اس آیت کی شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک یہ واقعہ بھی شامل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ، اور بھی بہت سارے واقعات ان کی شان نزول میں بیان ہوتے ہیں، تو یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کیا، کیونکہ آدمی نے تو سب، ہر ایک نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو کوئی ایسا نہیں ہے، تو رونے سے کچھ نہیں ہوتا، رونا ہے تو اللہ کے آگے رو اور اللہ سے یہ سوال کرو کہ ہدایت کا راستہ دکھائے، وہ راستہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو وہ راستہ جو آپ کو دال کی طرف نہ لے کے جائے، گمراہی کی طرف نہ لے کے جائے اور انعام والوں کی طرف لے کے جائے۔ ہمارے سامنے کسی کو رو رو کے بتانے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بزدل لوگ تو پسند ہی نہیں تھے، بزدل لوگوں کی اللہ کی نظر میں بھی کوئی قیمت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اس زندگی کے بعد، دیکھیں یہ حدیث ہے کہ جب مومن موت کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، وہ اداس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ایک یقین ہوتا ہے، اور ایک ابدی زندگی ہے، اور اس کا یقین بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو مذہب کو جنہوں نے پڑھا نہیں، ان کو اللہ صرف موت کے وقت یاد آتا ہے، وہ اس بات سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور موت ہی وہ ثبوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی موجودگی کا دیا ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری موجودگی کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ میں تمہیں ہزاروں لوگوں کے درمیان سے گھسیٹ کر لے جاؤں گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، بادشاہ ہو، شہنشاہ ہو، سب کو اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے، کسی کے باپ کی جرت بھی نہیں ہے جانے سے انکار کر۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ سیال صاحب آئے ہیں ہمارے۔ سیال صاحب السلام علیکم، امید ہے سر آپ خیریت سے ہوں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جناب ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ کا کرم ہے۔ آپ سنیں۔ جی سیال صاحب، اگر آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں، کوئی بات کہنا چاہیں تو سوال ہو تو ضرور۔ میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا، میں تو آپ کے سن رہا ہوں، کیونکہ جب بھی کوئی بات یہاں کی جاتی ہے، جب قادیانی کے براڈ پر جایا جاتا ہے تو وہ شور مچ جاتا ہے ان کا، نیچے جی یہ فلاں جگہ سے آئے ہیں جی، یہ ہو گیا، پتہ نہیں کوئی پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے ان پر، اس لیے تو میں یہاں کوئی کمنٹ ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ ماشاء اللہ، سیال صاحب آپ کچھ بتائیں ہمیں بھی، ہم بھی یہاں سیکھنے بیٹھے ہیں آپ جیسے لوگوں۔ یہ سر میں کوئی اتنا بڑا مثال عالم نے تحقیق کر رہا ہوں، باقی ابھی تو جا رہا ہوں بھائی، ان کو دیکھ رہا ہوں وہ کرتے کیا ہیں، اور مجھے تو اصل مقصد ہے یعنی کہ ان کا پہچاننا، کیونکہ قادیانیت ایک دھوکے کا نام ہے، تو میں تو ابھی سیکھ ہی رہا ہوں، میں کوئی آپ سے کہوں بھائی کوئی بڑی بات ہے میرے، یہ وہ ہے، وہ بات نہیں۔ نہیں تو آپ نے قادیانیوں کو قریب سے نہیں دیکھا کیا؟ دیکھو ویسے تو ادھر چناب نگر تو میں بڑی دیر سے جاتا رہا تھا، لیکن اس میں اور یہاں جو یعنی کہ یہ ٹک ٹاک والی دنیا میں بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، یہاں تو ان سے بھی زیادہ دجالیت چل رہی ہے۔ سیال صاحب بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے قادیانیت کی تباہی پھیر دی ہے، اور قادیانیت بہت پریشان ہے اس بات سے۔ میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا جو ہے
देखें आप, पहले मैं तो कोविड के दिनों में आया, उससे पहले तो मुझे कभी पता ही नहीं था कि सोशल मीडिया पर न जाने का। अब भी वक्त कम होता है, लेकिन बैरिस्टर साहब भी माशाल्लाह हमारे साथ आते हैं, वो तो रोज़ ब्रॉड भी लगाते हैं, मैंने तो बड़े दिनों बाद लगाई। सोशल मीडिया ने ऐसे ऐसे लोगों को हक सच सुनने का मौका दिया जो कभी इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। और सोशल मीडिया जो ऑडियो विजुअल मीडिया है ना, उसने उन्हें वो मौका दिया कि वो ना सिर्फ हक सच का अ, सुन सकते हैं बल्कि सबूत देख सकते हैं। और यहाँ पर तो आप जैसे लोग और ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं कि जनाब कादियानी सिवाय गालियाँ देने के कुछ और कर भी नहीं सकते उनके साथ, वो गालियों को ही आखिरी अरबा समझते हैं अपना। जी बिल्कुल दुरुस्त बात आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं। मैं वो जो उम्र के हवाले से आपकी कादियानी से गुफ्तगू हुई उसके ऊपर ज़रूर वो जो मैंने बात अपने पास फ़िलहाल महफूज करके रखी हुई है, अभी थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर उस पर भी ज़रा कमेंट अपना करता हूँ। लेकिन जीएम साहब आए, अस्सलाम वालेकुम जीएम साहब, उम्मीद है सर आप खैरियत से होंगे। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं सब भाई ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह मैं जी सुन रहा हूँ काफ़ी देर से सईद साहब को। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। कि जी एक कादियानी और मुसलमान का क्वेश्चन हो रहा था, तो मैं वहाँ पर था। तो उसके उन्होंने ना तंग कर रहे थे, तो फंसाया हुआ था। उसने कहते जी अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान में है तो वो किस शेप में है, मीन्स जब जिस्मानी है और या उस तरह है। ठीक है, अगर वो जिस्मानी है तो वो कैसे रह रहे हैं? ठीक है, और अगर वो ज़मीन पर आएंगे तो वो नबी होंगे या रसूल होंगे? नबी होंगे तो रसूल होंगे। तो इस तरीके से आप समझ गए हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा एलेबोरेट करके एक्सप्लेन कर दें तो मेरा जो उनसी कन्फ्यूजन्स हैं वो थोड़ी क्लियर हो जाएंगी इस क्वेश्चन के। हाँ, मैंने और बैरिस्टर साहब ने बात की, अब तो बैरिस्टर साहब आपको बताएंगे। अब बैरिस्टर साहब आपकी बारी। डॉक्टर साहब, इस स्ट्रीम की शुरुआत में हमने ख़ास तौर पर बड़ी वजाहत से इसके हवाले से गुफ्तगू भी की और मुतादद कुरान पाक की जो आयत करीमा है उनको देख के उनकी उनको मद्देनज़र रखते हुए ये बात साबित की गई कि ये जिस तरीके से कादियानी हजरत कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, नबी होंगे, उम्मती बनकर आएंगे, सब के हवाले से गुफ्तगू वैसे तो की जा चुकी है। मुख्तसरन बात यह है कि हम जब कहते हैं अकीदा ख़त्म नबूवत, वो ये बात तो दुरुस्त है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, लेकिन उमूमी तौर पर जब भी ये कादियानी हजरात के साथ गुफ्तगू की जाए तो कोशिश की जाए कि ये कहने के कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, ये कहा जाए कि जो नबूवत का सिलसिला है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुनक़ता हो गया और उसके बाद वही और रसालत का सिलसिला ख़त्म हो गया। तो जब आप इस तरीके से अपनी गुफ्तगू करेंगे और यही हमारा क्योंकि अकीदा भी है, तो फिर अगर ये कहा जाए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएँ या फिर बाकी सारे अम्बिया कराम भी वापस आ जाएं, तो हमारा जो अकीदा ख़त्म नबूवत है वो उससे उसको कोई ठेस नहीं पहुंचती। उम्मीद है ये इस तरह की शॉर्ट बात में ही आपको जवाब मिल गया होगा। जी जज़ाकल्लाह। और दूसरा वो जो पूछते हैं ना क्या खाते होंगे, तो मैं आपको वो मुझे याद है, वो आपने बात की थी कि साब काफ की वो 309 दिन, वो उससे पहले वाला जो मेरा यही क्वेश्चन है वो मुझे यही था। अच्छा, जब वो आएंगे तो वो ना उसने उस लड़के को बेचारे को काफ़ी कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, मैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, पहले हज़रत मोहम्मद ही आएंगे, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। ठीक है, फिर वो दज्जाल का ज़हूर होगा, फिर उसको ख़त्म करेंगे, फिर सलीब तोड़ी जाएगी और हज़रत इमाम महदी जो हैं वो आला वो सईद घराने से ताल्लुक़ होगा उनका, वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से होंगे और वो पैदा होंगे, ना कि कहते हैं इस तरह ज़हूर होगा, वो सिर्फ़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सिर्फ ज़हूर होगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो बट वो एक क्वेश्चन था कि जी अगर वो आएंगे तो वो नबी होंगे या रसूल होंगे? तो नबी होंगे, रसूल होंगे, वो इन्होंने बता दिया है कि मुनक़ता हो जाएगा रसालत का कॉन्सेप्ट और कोई भी नया सहीफ़ा नहीं उतरेगा और जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान पाक है वही शरीयत रही, वही सब कुछ रहेगा और उसी के ऊपर अमल किया जाएगा। उस टाइम पे भी उसी तरीके से नमाज़ पढ़ाई जाएगी जिस तरीके से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई थी और सारी
چیزوں کو دین اسلام کیا